बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सामीन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि कल का जो हमारा सबक था अब सबको मालूम है, वो था नून साकिन और तनवीन के क़वाइद में से जो पहला कायदा है इज़हार, उसका हमने कल बयान किया था। और इज़हार कुरान मजीद में कैसे करना है उसको हमने कल सीखने की कोशिश की थी। तो इज़हार कब होगा वो मैंने आपको आज किया था कि नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ़ हलकी में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर क्या होगा, इज़हार होगा। इज़हार का मतलब क्या है, नून साकिन या तनवीन को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। नून साकिन या तनवीन को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे मैंने कल आपको मिसाल दी थी, नूहन हदैना, नूहन हदैना, ये किसकी मिसाल थी, इज़हार की मिसाल थी। इसी तरह मिन हादिन, मिन हादिन, ये भी इज़हार की मिसाल थी। तो आज का जो हमारा कायदा है, कायदा नंबर 2 नून साकिन का, वो है इख्फा के बारे में। किसके बारे में? इख्फा किससे कहते हैं, आप सुन लीजिए। इख्फा का मतलब है छुपाना। इख्फा का मतलब क्या है, छुपाना। किसको छुपाना, यानी वहां पर इजहार किया था नून साकिन और तनवीन का, ये जो जब कायदा जारी होगा इख्फा का, तो उस वक्त हम नून साकिन या तनवीन को जाहिर करके नहीं पढ़ेंगे, बल्कि नून साकिन और तनवीन को छुपा देंगे। इस छुपाने को क्या कहते हैं, इख्फा। क्या कहते हैं? आप आम लफ्ज़ों में हम बोलते नहीं लफ्ज़ कि यार फलां बात बड़ी मख्फी है, या इस बात को यार छुपा के रखना, इख्फा करना, इसका पर्दा डालना इस पर। तो यूँ समझिए कि ये जो जब ये कायदा जारी होगा तो वहाँ पर हमें इख्फा करना होगा। अब ये कैसे कायदा जारी होगा, तो सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो हरूफ इख्फा हैं ये हमें याद करने पड़ेंगे, फिर जाकर हमें पता चलेगा भाई इख्फा हो रहा है। अगर हमें ये हरूफ याद ही नहीं होंगे कि ये हरूफ इख्फा हैं, तो आप कैसे इख्फा कर सकते हैं कुरान पाक में, और कैसे उसको दुरुस्त पढ़ सकेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने ये जो हरूफ मैंने लिखे हैं ये कितने हैं कुल, ये भी सुन लीजिए। हरूफ इख्फा 15 हैं। हरूफ कितना है, इख्फा कितने हैं, और हरूफ हल्की कितने थे, हरूफ हलकी 6 थे जहां पर इज़हार हुआ था। और ये हमारे जो हरूफ इख्फा हैं वो कितने हैं, 15 हैं। अब सुनिए, उनमें से हरूफ इख्फा में से पहला क्या है, ता, ता। अब एक बात याद रखें, जिस तरह मैंने अलिफ बा ता सा को आपको पढ़ाने की कोशिश की थी और आपने उसको सीखने की कोशिश की है, उसी तरह करना है। जीम, दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, صاد، ضاد، ये हैं ये हमारे हरूफ इख्फा। इख्फा का मतलब क्या है, यानी नून साकिन या तनवीन के बाद ये हरूफ आएंगे वहां पर इख्फा होगा। यानी क्या करेंगे, नून को छुपा देंगे और नून साकिन को छुपा देंगे और तनवीन को छुपा देंगे। हम चलते हैं अब इनकी मिसालों की तरफ। जब मैं मिसाल दूंगा तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि इख्फा कैसे होता है। ये समझ गया ना, अब इनको याद कर लें सारे हजरात हरूफ इख्फा को, फिर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर इख्फा हो रहा है। इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो चाहिए बस। अगर हम तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं है, इसको आसानी से बंदा कर सकता है। आप मिसालें देखें तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाएगी। जैसे मैं आपको मिसाल पढ़ के देता हूँ कुरान पाक से,
قرآن پاک میں ہم تلاوت کرتے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون، کیا پڑھتے ہیں؟ وتنسون. یہ تنسون جو ہے نا، تنسون ہم پڑھتے ہیں ویسے، تنسون یہ پہلے پارے میں جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو آتا ہے نا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. تو وہاں پر 3 گنے ہیں اور تینوں اکفا ہو رہے ہیں. اسی ایک آیت کے اندر 3 جگہ پر اکفا ہو رہا ہے. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. تو 3 وہاں پر کیا ہو رہے ہیں؟ اکفا ہو رہا ہے ایک آیت کے اندر. اب دیکھیں قاعدہ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اکفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اکفا ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں یہاں نون ساکن ہے نا تن میں، نون ساکن ہے، نون پر کیا ہے؟ جزم ہے. ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس پر کیا ہو؟ جزم ہو. جس حرف پر بھی جزم ہو، وہ با پر جزم ہو تو با مطلب ساکن ہوگا، تا پر جزم ہو تو تا ساکن ہوگا، جیم پر جزم ہو تو جیم ساکن ہوگا، نون پر جزم ہو تو نون ساکن ہوگا. تو یہاں پر نون پر کیا ہے؟ جزم ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ تنسون. اچھا اب یہاں پر اس کو تنسون نہیں پڑھنا. کیوں؟ کہ نون ساکن کے فوراً بعد کیا آ رہا ہے؟ حروف اکفا میں سے سین آ رہا ہے. تو حروف اکفا میں سے جب سین آئے گا تو ہم وہاں پر کیا کریں گے؟ اکفا کریں گے، نون کو چھپا دیں گے. دیکھیں نا تنسون محسوس ہوتا ہے نون ادا ہو رہا ہے، چھپ جاتا ہے نون. اسی کو کہتے ہیں اکفا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اکفا. تو پڑھیں گے تنسون. اب سونا میں بھی ایک قاعدہ جاری ہو جو بھی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ سلمان نہیں، واو ساکن سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو. تو واو ساکن سے پہلے جب زبر ہوتا ہے تو ٹائم تھوڑا ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ واو لین ہوتا ہے. واو لین کے کہتے کل پڑھے ہیں پرسوں ہم نے یار کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا. تو اس میں 2 قاعدے جاری ہو رہے ہیں. ایک تو کیا ہمارا ہو رہا ہے؟ اکفا والا قاعدہ جاری ہو رہا ہے. دوسرا کیا ہو رہا ہے؟ لین ہو رہا ہے. اور واو لین ہو رہا ہے. کون سا؟ واو لین ہو رہا ہے. پچھلی بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کیونکہ جتنا بھی سبق پڑھتے جائیں گے اس میں ساری ہماری جو غلطیاں ہیں وہ دور ہوتی جائیں گی. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ میں نے آپ کو قرآن مجید کی ایک مثال آیت سے دی ہے، یہاں پر اکفا ہو رہا ہے. اب میں مثالیں ویسے لکھتا ہوں اور آپ کو سمجھانے کی اکفا کی کوشش کرتا ہوں. اچھا جی، لفظ ہے فمن تابیا. کیا ہے؟ فمن. کیا لکھا میں نے؟ فمن تابیا. اسی طرح ہے اب یہ اکفا کا پتہ اسے چلے گا جو حروف اکفا کو یاد کرے گا. جو حروف جس کو اکفا یاد ہی نہیں ہوں گے وہ کیسے اکفا کرے گا بیچارہ؟ ایک اور لفظ لکھ لیتے ہیں. دیکھیے قاعدہ کیا پڑا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد یہاں پر نون ساکن ہے، بولو سارے، لکھیا کھڑا واضح طور پہ نون تکیہ جزم، تو نون ساکن ہے. نون ساکن کے فوراً بعد تا کے آ رہا ہے اور تا حروف اکفا میں سے ہے. تا حروف اکفا میں سے ہے. تو کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اکفا ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کیا مطلب؟ نون کو چھپا دیں گے. جیسے اس کو من تابعہ نہیں پڑھیں گے، پڑھیں گے من تابعہ. اچھا یہ جو اکفا ہے یا ناک میں وال لے جانا غنہ، اس کی مقدار کتنی ہے؟ تو کہا کہ اس کی مقدار 2 حرکات کے برابر ہے. کتنی؟ 2 حرکات ہے. یعنی عام لفظوں میں ضرور سمجھ لیجئے کہ 2 سیکنڈ، کم از کم 2 سیکنڈ جو ہے آپ اس کی آواز کو ناک میں لے کے جائیں گے تو آپ کا اکفا کی جو مقدار ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی. تو آپ اس کو پڑھیں گے فما طابع
اب فما تابعان کریں گے، کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرتے، زبر زیر پیش میں جھٹکا نہیں دیتے، زبر زیر پیش کو مجہول نہیں پڑھتے. پچھلا سبق جو ہے وہ بھی یاد رکھنا ہے. تو کیا پڑھیں گے؟ فما تابع. اب عین ہے تو ظاہر عین پڑھیں گے، اس کو حمزہ نہیں پڑھیں گے. فما تابع، اس کو پڑھیں گے ما شکر. مان نہیں پڑھیں گے، ما شکر، یہ بھی اخفا ہے. تو پڑھیں گے میاں جوعن. یہ تو تھی نون ساکن کی مثال ہے نا. اب میں آپ کو تنوین کی مثالیں دیتا ہوں جہاں پر اخفا ہو رہا ہے. کس کی مثالیں؟ تنوین کی مثالیں. تنوین کی مثال دیکھیں. سب سے پہلی مثال ہے ٹائم کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے. کل سے انشاءاللہ پھر نماز تھوڑا ٹائم اس کا بدل دیں گے. لفظ ہے کیا لکھا ہے میں نے؟ عدن تجری. کیا لکھا ہے؟ عدن. اب یہ دیکھو نا، یہاں دیکھو تنوین ہے کہ نہیں؟ قاعدہ ہم کس کا پڑھ رہے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کا. ہم دیکھیں گے جہاں پر بھی نون ساکن آ جائے گا ہمارے کان کھڑے ہو جانے گے. اچھا نون ساکن آ گیا، اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ حروف حلقی میں سے آ رہا ہے تو اظہار کر لیں گے. حروف اخفا میں سے آ رہا ہے تو اخفا کر لیں گے. حروف ادغام میں سے آ رہا ہے تو وہاں پر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ادغام بھی ہوگا، اور ادغام مال غنہ ہوگا یا ادغام بغیر غنہ کے ہوگا. اور آگے ایک اقلاب ہے. آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں آپ کو اقلاب تھوڑا سا سمجھا دوں، آسان ہی ہے بالکل. آپ دیکھتے ہیں بعض نا قرآن مجید میں لفظ آتے ہیں ایسے لکھا ہوتا ہے، چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے، اوپر لکھا ہوتا ہے نا. آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں نا، چھوٹا جا میم لکھے ہونے ہیں. اس کا کی مطلب ہونا ہے جتھے بھی جس بھی مقام پر یہ چھوٹا سا اوپر لفظ کے اوپر حرف کے اوپر میم لکھا ہوتا ہے نا، وہاں پر اقلاب ہو رہا ہوتا ہے. کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ کیا مطلب اقلاب کا؟ کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں بدلا گیا ہوتا ہے. تو اس کو ہم میم بادی پڑھتے ہیں نا، ایسے ہی پڑھتے ہیں نا. مین بادی تو نہیں پڑھتے، چھوٹا سا میم جو ہے اس کو پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ وہاں پر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ اقلاب ہو رہا ہوتا ہے. نون کو کس سے بدلا جاتا ہے؟ میم سے. اور اس کا قاعدہ بھی یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد فوراً بعد نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اقلاب ہوتا ہے. تو یہاں پر اقلاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلنا. قلب نہیں، دل ہمارا قلب، قاف سے قلب، دل. دل کیا بدلتا رہتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی غم زدہ ہو جاتا ہے، ہاں جی، کبھی کس حال میں ہوتا ہے، کبھی کس حال میں. اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بدلتی ہے. تو اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قلب کہا جاتا ہے. اسی طرح اقلاب کیا جاتا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد با آ جائے. تو اقلاب کا قاعدہ صرف اتنا ہی ہے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے گا تو وہاں پر کیا کیا جائے گا؟ اقلاب کیا جائے گا. نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل دیا جاتا ہے. بدلا ہوا ہے کہ نہیں؟ یہاں پر دیکھو نا، یہ بہت سارے الفاظ آتے ہیں. ام بھی ہوں، وہاں پر بھی یہ کیا جاری ہوا ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں. تو یہ عدن تجری میں کیا ہو رہا ہے؟ اخفا ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے جی؟ نون ساکن ہے، تنوین ہے، کیونکہ تنوین کے بعد دیکھنا ہے. تنوین میں یہ نہیں دیکھیں گے نون، تنوین کسی بھی حرف پہ آ جائے تو اس کے فوراً بعد اور حرف دیکھیں گے. عدن تنوین ہے، اس کے فوراً بعد تا حروف اخفا میں سے ہے نا. تا حروف اخفا میں سے پہلا کیا میں نے لکھا تھا؟ تا، پھر تا سا، پھر تا جیم، پھر ہا خا نہیں آئے وہ ہلکی میں چلے گئے. اس کے بعد آگے آگے دال زال را نہیں آئے تو وہ یرملون میں چلا جائے گا. اس کے بعد کیا آ جاتا ہے؟ زا آ گیا تھا تو سین شین سارے. تو عدن تجری میں کیا ہو رہا ہے؟ اخفا ہو رہا ہے. تنوین کے فوراً بعد تا حروف اخفا میں سے ہو رہا ہے، لہٰذا یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اخفا ہو رہا ہے. کیا کریں گے بھائی؟ عدن نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے عدن تجری. نون چھپ گیا کہ نہیں؟ چھپا ہے نا نون. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں حروف اخفا کے بعد اگر نون ساکن تنوین کے بعد حروف اخفا آ جائیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اخفا ہوتا ہے. نون ساکن یا تنوین کو چھپا دیا جاتا ہے. چلیں ایک اور مثال سمجھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں.
لفظ ہے ہمارے پاس قومن فاسقین، کیا ہے یہ عام مطلب اس کا استعمال ہے، اور یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں، جو اخفا والا قاعدہ ہے اس کا استعمال زیادہ ہے، اس کے حروف بھی زیادہ ہے نا باقیوں کی نسبت۔ حلقے کے کتنے تھے؟ 6۔ اظہار کے جو اظہار کا قاعدہ ہے اس کے لیے 6 حروف ہیں، اقلاب کا قاعدہ ہے اس کے لیے 1 با ہے، ادغام کا قاعدہ جو ہوگا اس کے لیے 6 ہیں، باقی 15 اس میں ہیں۔ اچھا جی، قومن فاسقین لفظ کیا ہے؟ میں نے کیا لکھا؟ قوما فاسقین۔ دیکھیے قوما فاسقین میں نے پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے؟ اس کو میں نے قومن فاسقین نہیں پڑھا، قومن فاسقین نہیں پڑھا، قاف کو بھی صحیح پڑھنا ہے، سین کو بھی صحیح پڑھنا ہے، یہ بھی خیال کرنا ہے نا آپ۔ یعنی ہم یہ کریں مثال کے طور پر اظہار یا اخفا تو کر رہے ہوں لیکن سین کو غلط پڑھ رہے ہوں، قاف کو غلط پڑھ رہے ہوں، سات کو غلط پڑھ رہے ہوں، نہیں، سب چیزوں کا خیال کرنا، جتنی چیزیں پیچھے پڑھ رہی ہیں ان کا بھی خیال ہونا چاہیے، اور آج کا جو سبق ہے جو آج والا قاعدہ ہے اس پر بھی ہمیں توجہ رکھنی ہوگی۔ تو قو، یہ قاف میں نے لکھا ہے، شاید ایک نقطہ ڈل گیا ہے جلدی کی وجہ سے، تو قاف ہے یہ قوما فاسقین، کیا پڑھا ہے؟ قوما، قومن نہیں پڑھا، چھپ گیا تنوین کے نہیں چھپا، چھپ گیا نا، تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخفا کہتے ہیں۔ قوما فاسقین، ہاں قوم فاسقین۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا اخفا کا سبق، کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ادغام، اور اخلاق کو تھوڑا سا میں نے آپ کو پڑھا ہی دیا ہے، وہ آسان ہی ہے، وہ صرف ایک با ہی ہے جس کو ہم غور رکھیں گے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین، ہر حرف کے بعد نہیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار کیا جائے گا، حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر جو ہے ہم اخفا کریں گے، اور حروف یرملون میں سے کوئی حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد آ گیا تو وہاں پر ادغام ہوگا، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف وا آ جائے گا تو وہاں پر اقلاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جو ہم نے قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو صحیح پڑھنے اور پڑھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔